बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मी एंड हसन भाई आपके सामने दोबारा हाजिर हैं विद अनदर एपिसोड ऑफ कन्वर्सिंग इस्लाम। प्लीज़ अगर आप कन्वर्सिंग इस्लाम देख रहे हैं तो इसको एक सीक्वेंस में देखिए, बिकॉज वेर इन कंटिन्यूएशन ऑफ अ कॉन्वर्सेशन। हम एक नैरेटिव को आगे लेके चल रहे हैं इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। सो इफ़ यू हैवंट सीन द प्रीवियस एपिसोड्स, प्लीज़ आप पिछले एपिसोड ज़रूर देखिए ये वाली देखने से पहले, ताकि यू कैन स्टे इन द लूप ऑफ द कॉन्वर्सेशन। हम बेसिकली यहाँ तक पहुँचे हैं कि देर इज़ अ प्रॉब्लम विद इन अस। व्हेन आई से अस, आई मीन मुस्लिम्स, आई मीन द रिलीजियस थाट ऑफ इस्लाम जो पिछले 1400 साल से ज़्यादा में डेवलप हुई है, जो इंसानी काम है। याद रखिएगा, रिलीजियस थाट इंसानी काम है। जब अल्लाह का पैगाम दुनिया में आया, इंसान ने उसको इंटरप्रेट किया, जिसके रिज़ल्ट में फ़िक वजूद में आई, जुरिस्प्रूडेंस आई। उसमें कुछ हैं मसाइल, और उन मसाइल को एड्रेस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस दौर में जब हम एक उम्मत के तौर पे अगर अपना जो अल्लाह ताला के साथ वादा किया हुआ है कि हम उनका पैगाम दुनिया को लेके जाएंगे, दुनिया की तरफ लेके जाएंगे, उसके अंदर बहुत बड़ा मसला पेश ये आ जाता है कि हमारे अपने यहाँ ऐसी दीन की इंटरप्रिटेशंस राइज हैं बदकिस्मती से कि उनके साथ जब हम दीन लेके जाते हैं दूसरों के पास तो एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। वो काबिल कबूल नहीं है इंसानों को वो। और जब दीन को हम देखते हैं तो वाकई वो बातें दीन के अंदर भी नहीं पाई जाती। ये कोशिश ही इस चीज़ को डेडिकेटेड है कि हम एक डायलॉग इनिशिएट करें विद मुस्लिम उम्मा कि आएँ, लेट्स रिविजिट आवर इंटरप्रिटेशन ऑफ गॉड्स मैसेज, लेट्स रिविजिट आवर रिलीजियस थॉट जो इंसानों की बनाई हुई है, और देखें कि कहीं कुछ गलती तो नहीं कर गए हम लोग, कहीं इस्लाह करने की ज़रूरत तो नहीं है। और इसमें कोई हर्ज नहीं है, इट्स नॉट एन इंसल्ट। इसी तरह सारे इल्म दुनिया के आगे बढ़ते हैं। साइंस हो गई, सोशियोलॉजी हो गई, एंथ्रोपोलॉजी हो गई, तो खुदा के दीन का इल्म भी ऐसे आगे बढ़ेगा कि हम उस पर हर वक्त वी कीप इन चेक कि कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई। अभी हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि हमने कुरान की जो अंडरस्टैंडिंग थी, उसको पढ़ने का पर्सपेक्टिव जो था, वो कहीं खो चुका है पिछली काफ़ी सेंचुरीज़ में, बिकॉज ऑफ ऑल द पॉलिटिकल बायसेस, कल्चरल बायसेस। फिर इंसान की अपनी कुछ ऐसी नेचर है कि बहुत ज़्यादा टाइम गुजर जाए तो वो असल पॉइंट को छोड़ना शुरू हो जाता है। कुरान क्या है, पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया कि बेसिकली अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया इस दुनिया में, सही और गलत का शऊर, अपने होने का शऊर उसकी फितरत में दिया। उसकी रीइंफोर्समेंट के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत आदम से कलाम भी किया, उनको नबी भी बनाया, बाद में नबी आए। फिर जब नबियों की बात भी नहीं मानी, इंसान ने अपनी फितरत की बात भी नहीं मानी, अपनी अकल की बात भी नहीं मानी, तो अल्लाह ताला ने रसूल भेजा। रसूल क्या होता है? रसूल अल्लाह ताला की तरफ से वो जो क़यामत के दिन खुदा की अदालत बरपा होगी, उसका दुनिया के अंदर एक छोटा सा नमूना एक कौम के लिए दिखाया जाता है अल्लाह ताला की तरफ से। यानी दैट्स अल्लाह ताला डायरेक्टली इंटरवीनिंग ऑन दिस अर्थ। क्यों? इसलिए कि उस कौम का फैसला हो और दुनिया के लिए गाइडेंस हो, दुनिया के वो खुदा के होने का, आखिरत के होने का, जन्नत और दोज़ख के होने का एक आलमी सबसे बड़ा सबूत बन जाए, जिसकी गवाही देने के लिए अल्लाह ने उम्मतें खड़ी की, और आखिरी उम्मत हम लोग हैं। तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम इस पे एक डायलॉग इनिशिएट करें। क्यों हसन भाई, हम लोग पहुंच गए थे कि कुरान असल में क्या है और रिसालत असल में क्या है। तो अगर उस चीज़ को आप समराइज़ करें तो हम फिर आगे चल के ये डिस्कस करेंगे कि इसकी ये इंटरप्रिटेशन ना लेने की वजह से क्या क्या आलमी मसाइल पैदा जिनको आज तक हम लोग भुगत रहे हैं। जी हसन भाई। देखिए हमज़ा भाई, इसमें पहला एक नुक्ता जो बहुत लोगों की तवज्जो जिस पे होनी चाहिए है, हमारे आम तौर पे ये होता है कि आप अपने नैरेटिव को बहुत तफसील से बयान करें, उसकी वजाहत करें, उसकी तनकीह करें, उसको मुख्तलिफ़ अंदाज में लोगों तक पहुँचाएँ। जो रिसीव करने वाला सामने खड़ा हुआ आदमी है, उसके सामने कुछ हिजाबात होते हैं, उसके सामने कुछ चीज़ें हैं जो उस मैसेज को उसके दिलो दिमाग तक पहुँच ज़ाहिम होती हैं, रोकती हैं। मेरा ये ख़्याल है कि हमें जब भी इस तरह के मौज़ूआत पे बात करनी चाहिए तो सिंपैथाइज़ करना चाहिए उन लोगों के साथ जो लोग हमारी इस बात को उस तरह से परसीव नहीं कर रहे, क्योंकि नंबर वन वो भी हम में से ही हैं, हमारे मुसलमान भाई। और ये बात यानी यूँ नहीं है कि आज आप पर नेहा थी और आया हो गई और ये मैंने कोई दरियाफ्त कर ली। ये बात पाकिस्तान के अंदर, फिर उसके बाद पाकिस्तान से निकल के मलेशिया में, फिर उसके बाद जो सोशल मीडिया का इनकलाब आया है, गामदी पिछले 15-20 साल से पूरी दुनिया को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि जब कभी भी आप कायम शुदा तसव्वुर को चैलेंज करते हैं, वो कायम शुदा तसव्वुर होता क्या है? वो कायम शुदा तसव्वुर असल में एक तहज़ीब को जन्म देता है, एक माशरत को जन्म देता है। उस माशरत के अंदर कुछ लोग हैं जो हीरोज़ का दर्जा इख्तियार कर जाते हैं। वो हीरोज़ हैं जिनको आप अनइंटेंशनली वर्शिप कर रहे होते हैं। देखिए कुरान मजीद ने क्या कहा है यहूद के बारे में
کہ انہوں نے ارباب من دون اللہ، اللہ کے علاوہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم، کہ اپنے مذہبی پروہتوں کو، اپنے فریسیوں کو، اپنے پیشواؤں کو خدا کے علاوہ اپنا مالک بنا لیا ہے. تو یہ بات انسان کے اندر پائی جاتی ہے، تبھی خدا نے بتائی ہے نا، تبھی قرآن مجید میں اس نے بتایا بنی اسماعیل کو کہ تم یہ مت ہو جانا. دیکھیں آپ بھی تو غامدی صاحب کو اسی طرح لیتے ہیں نا. بتاتا ہوں میں آگے کہ ہم ان کو کس طریقے سے لیتے ہیں. خدا تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں بار بار بھئی ان کی طرح مت ہو جانا، ان کی طرح مت ہو جانا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حس انسان کے اندر موجود رہتی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، ایک تہذیب، ایک معاشرت، ایک سویلائزیشن جس میں صدیوں کا تعامل ہو، اس میں ہیروز پیدا ہوتے ہیں. ہم ان ہیروز کے ساتھ اتنی غیر معمولی اٹیچمنٹ رکھتے ہیں کہ جیسے ہی آپ استدلال پیش کرتے ہیں تو وہ جو ہیرو شپ کا قصر ہے وہ ٹوٹتا ہوا نظر. اور ہمارے یہاں بہت ہیرو ورشپ ہوتی ہے، جو جنگجو رہے ہیں ہماری اسلامی تاریخ کے، جو واریئرز رہے ہیں، بے شک بڑے بہادر لوگ تھے، لیکن ان کی وارز کو، ان کے جنگجو ہونے کو دین کے ساتھ منسلک کر کے کوئی خدائی مشن کے طور پہ جب دیکھا گیا تو وہ تو ایک ڈیوائن ہیروز بنے. دیکھیں دنیا میں سب سے بڑی چیز جو انسان کی جبلت، اس کی فطرت، اس کی بلٹ ان ریم کے اندر اللہ نے دیا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ڈومیننس، وہ یہ ہے کہ برتری، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اعلیٰ و عرفہ بیان کرنا. تو جب آپ کسی مسلک، کسی نقطہ نظر، کسی فرقے سے اٹیچ ہو جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، آپ اندرونی ڈگنیٹی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. سینس آف بلانگنگ. آپ سمجھتے ہیں کہ میں جس سے جڑا ہوا ہوں وہی تو ہے جو نجات دہندہ ہے، وہی ہے نجات دہندہ ہے، وہی ہے جس کو الٹیمیٹ فتح ملنی ہے دنیا کے اندر، اور وہی ہے کہ جس نے سچائی کو اپنی حقیقت میں پا لی ہے. تو میں ابتدا میں کیا کہنا چاہتا ہوں ان تمام لوگوں کو، ہم نے پچھلی 3 قسطوں کے اندر جو بات بیان کرنے کی کوشش کی، وہ کوشش کیا ہے کہ دیکھیں مجھے، میں ایک دوسرے پس منظر سے اس طرف آیا ہوں. دیکھیں یہ ایک دوسرے پس منظر سے اس طرف آئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کچھ پرابلم ہے، کچھ سوال ہے. ہم کسی فرقے، کسی سیکٹ کو دنیا میں مشہور کرنے کے لیے، یا لوگوں کو غامدی صاحب کا متبع اور مقتدی اور مرید بنانے کے لیے، یا لوگوں کو مکتب فراہی کے آگے سر تسلیم خم کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. نہیں، ہم لوگوں کے اندر خرد افروزی، بصیرت اور جس کو آپ کہتے ہیں کریٹیکل انالیسس کرنے کی ایک جہت، ایک جستجو کو پیدا کر رہے ہیں. تو یہ چیز وہ لوگ جو مذہب رکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ہیں کچھ پرابلمز ہیں ہمارے، تو ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں جو اس روایت سے جڑے ہوئے ہیں، ان کو ہم بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی دل لگی اور بڑی اپنائیت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں کہ آؤ اس سفر میں ہمارے ساتھ شریک ہو. دیکھو یہ مذہب، اور میں آپ کو بتاؤں یہ بات کوئی میرے فخر یا آپ کے فخر کی نہیں ہے، یہ بات مذہب کی رسوائی کی ہے. یعنی ہم اللہ کا پیغام لے کے جاتے ہیں، پیغام پیش نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ اس کے پیچھے ایسے آئیڈیاز کھڑے ہیں جو آئی ڈونٹ بلیم پیپل فار ناٹ ایکسیپٹنگ. آپ دیکھیں سلیوری، ہاں ٹھیک ہے، عورت کی گواہی آدھی، عورت بالکل گھر میں بند ہو جائے، اس کے علاوہ کئی ایسے احکامات ہیں دنیا کے اندر، باقی تہذیبوں کو ختم کر دیا جائے، صرف اسلامی تہذیب وہ یہ نہیں فطرت قبول کرتی. آپ دیکھیں جب ہم پیش نہیں کر پاتے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم پورے مذہب کی اورینٹیشن کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اس کے تار و پود بکھیر دیتے ہیں. جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، یہ ماڈرن ٹائمز میں اس کی ریلیونس کیا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں، بھائی دین تو ایمان نام ہے، دین تو بے عقل ماننے کا نام ہے. سیدنا علی نے کہا تھا اگر دین کی بنیاد عقل پہ ہوتی تو جو ہے مسا وہ موزے کے نیچے ہوتا، اوپر نہ ہوتا. اور دین میں عقل دوڑانا تو اصل میں سرکشی ہے، اصل میں بغاوت ہے، اصل میں فتنے کو پروان چڑھانا ہے. تو ہم کرتے کیا ہیں، وہ خدا کا دین جو کفار کو کہہ رہا ہے کہ سوچو تم اپنی عقل کیوں نہیں استعمال افلا تاقلون افلا تدبرون افلا تبصرون ام علی قلوب اقفالها کہ دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں. اور پھر ان کو کیا کہتے ہیں کہ لاؤ کوئی علمی دلیل ہے، اثرات من العلم، کوئی دلیل لے کر آؤ اس بات کے مقابلے میں جو پیغمبر لے کے کھڑے ہیں. تو پہلی بات اس کو میں یوں کہوں گا کہ یہ پوری گفتگو، پورا انیشیٹو کوئی ہار جیت نہیں، کوئی شکست و فتح نہیں ہے. یہ لوگوں کو گلے سے لگا کر سمجھانا ہے کہ خدا کا دین گلی بازاروں میں رسوا ہو رہا ہے. آج آپ دیکھیں یوٹیوب کے اوپر، یہ فیس بک کے اوپر ہم تحریکیں چلاتے ہیں، جی الہاد بہت پھیل رہا ہے، الہاد بہت پھیل رہا ہے. کبھی ان سے گفتگو تو کریں کہ ان کے سوالات کیا ہیں، ان کو بھی سنیں تو صحیح، کبھی سنیں تو صحیح وہ کیا کہتے ہیں رسول اللہ کی شادیوں کے بارے میں، کبھی تو سنیں صحیح وہ کنیزوں اور لونڈیوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں. بات بتاؤں، میں نے بھی ریسنٹلی شیئر کیا کلپ غامدی صاحب کا ہی کہ حضرت عائشہ، اب پھر ہم واپس آئیں گے ٹاپک کی طرف، یار ہم ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں، بڑی بڑا ضروری ہے کہ حضرت عائشہ کی ایج کیا تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، رخصتی ہوئی. تاریخی سورسز سے عمومی طور پہ پریولنٹ پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ان کی شادی ہوئی تو وہ 6 سال کی تھیں اور رخصتی ہوئی تو 9 سال کی تھیں. ایک بہت ہی تفصیلی 16-17 منٹ کی ویڈیو میں غامدی صاحب
کتنے اور اسکالرز ہیں تاریخ میں رہے ہیں, ایک دو کا نام لے لیں ہم کہ کون ہے؟ بہت ہے. حکیم نیاز احمد صاحب ہیں اور دسیوں علماء ہیں, عرب علماء ہیں جنہوں نے بڑا کنکلوسیولی پروو کر کے دکھایا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر 16-17 سال تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا, اور تقریباً 19-20 سال تھی جب وہ رخصتی ہوئی. یار نیچے کامنٹس کے اندر لوگوں نے اس کو حق اور باطل کا مسئلہ بنا لیا جی. کہ آپ تو مغرب کو خوش کر رہے ہیں, آپ مغرب کو خوش کرنے کے لیے آج حضرت عائشہ کی ایج مغرب کو خوش کرنے کے لیے اب آپ شادیوں پہ کیا کہیں گے؟ یہ کفار تو کبھی کسی بات پہ راضی نہیں ہوتے. آپ اسلام چینج کریں. اللہ کے بندو, ریکویسٹ بھائیوں والی کہ ایک چیز فیکچولی اگر لگ رہا ہے غلط ہے, ٹھیک ہے, انسان نے اتنی ترقی کر لی نا کہ آج ہمیں برا لگ رہا ہے کہ یار 9 سال کی بچی, 6 سال کی بچی, انسانیت یہاں تک پہنچ گئی. تو پھر یہ اگر سوال پیدا ہوا تو اس کو ایکڈیمکلی دیکھنا چاہیے نا. یہ تو ایک اپرچونٹی پیدا ہو گئی کہ یار لگ رہا ہے ایک چیز غلط تھی, اس کو ٹرانسلیٹ کرنا کہ نہیں اب مغرب کو خوش کر. بالکل. اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف جو قرآن کے بارے میں, قرآن اور رسالت, اس کا نتیجہ کیا نکلا غلط سمجھنے کا. پہلے ذرا سمرائز کرنا. دیکھیں ہم نے کیا سمجھا تھا کہ قرآن مجید کیا ہے, اللہ کا رسولوں کے ساتھ ایک خاص قاعدہ, خاص قانون ہے, دنیا میں اللہ ان کو بھیجتا ہے, وہ آ کر کنکلوسیو آرگومنٹ دیتے ہیں. وہ آرگومنٹ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ لوگوں پر واضح کر دیا جائے کہ حق کیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو قیامت تک کے لیے ایک مثال, ایک نظیر بناتے ہیں بقیہ دنیا کے لیے. انسان اثر لیتا ہے نا, اپنے ارد گرد سے اثر لیتا ہے. آپ یہ دیکھیے, ہمیں آج پتہ چلے, ابھی کرونا آیا ہے نا, چین میں آیا ہے, وہاں سے آغاز ہوا ہے, ہم نے اثر لیا نا اس کا. تو انسان ایک نفسیاتی وجود ہے, حقائق کا اثر لیتا ہے. یہ تاریخی حقائق ہے, ان کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. تو اللہ نے ایک ایسی قطعی حجت, ایک ایسا کنکلوسیو آرگومنٹ قیامت تک کے لیے دنیا کو دے دیا اپنے وجود کی ایک دلیل کے طور پہ کہ دیکھو میں اپنے رسول کے ساتھ زمین پہ اترا تھا اور میں نے ان 313 کے ذریعے ہزاروں کے لشکر کو مات دے دی تھی. تو یہ وہ داستان کیسر اور کسرا کی سلطنت الٹ گئی تھی. انذار عام, اتمام حجت, ہجرت و برات اور جزا و سزا. ہم نے بتا دیا تھا کہ جزا و سزا نبی رسول کی موجودگی میں بھی آتی ہے. اما نورینہ کا بعد الذین نعدہم او نتوفینہ کا, یا رسول کو لے جا کر. یہ داستان, یہ پلاٹ ہے, یہ وہ تھیم ہے جس کے اندر قرآن گفتگو کرتا ہے. اس گفتگو میں قریش کو نماز کا بھی حکم ہے, اس گفتگو میں وراثت کے احکام بھی دیے گئے ہیں, اس گفتگو میں طلاق کی باتیں, اس گفتگو میں مرد و زن کے اختلاط بھی زیر بحث ہے. وہ ابدی شریعت ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ میں کسی کو یہ کتاب پکڑا دوں, وہ اس ابدی شریعت تک پہنچے گا کیسے؟ وہ اس ابدی شریعت کو اس داستان سے گزر کے سمجھے گا. یہ داستان پیش نظر نہ ہو. زندہ خدا اپنے رسول کے تھرو زمین پہ عرب کی قوم کے لیے آخری دفعہ انسانی تاریخ میں اپنی عدالت ڈائریکٹلی لگا رہے ہیں. اس کی ساری داستان محفوظ ہو رہی ہے جس کو ہم قرآن کریم. اور کیا کہتا ہے ان کو, تم نہیں کر رہے, وما رمیت اذ رمیت وما کن اللہ رما, تم نے نہیں ماری تھی ان کو مٹی. اور یعذبہم اللہ بایدیکم, اللہ ہے, اللہ جو عذاب دے رہا ہے, تم کچھ بھی نہیں ہو, تم تو آلہ اور جا رہے ہو. تو نتیجہ کیا نکلا؟ جب آپ اس تھیم کو نہیں سمجھیں گے تو وہ چیزیں جو رسول کے مشن کے ساتھ خاص تھیں, اللہ تعالیٰ نے کرنا کیا تھا؟ رسول کو کامیابی دینی تھی نا. کیا کہا؟ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی, ان کو غلبہ ملنا ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ کیا کہا؟ وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, کہ یہاں پر خدا کا دین ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے گا. کیا کیا؟ اس کو اٹھایا اور اٹھا کر پوری دنیا میں پھیلا دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ وہ دین جو مجھ سے خطاب کرتا تھا, میرے سوالوں کا جواب دیتا تھا, میرے تزکیے کی فکر کرتا تھا, اور مجھے اپنی آخرت کے لیے منتخب کرنا چاہتا تھا, فرد, اس کو اٹھایا اور اس کو اٹھا کر اجتماع, اس کو اٹھا کر سلطنت, اس کو اٹھا کر حاکمیت, حکومت, خلافت اور اللہ اور غلبہ اسلام, اور اس کے بعد خدا کے جرائم, کفر, شرک, ارتداد, ان کے سد باب کے لیے جو کاوش مذہب مجھ سے میرے اندر تبدیل کروانا چاہتا تھا, وہ اندر سے نکل کے باہر چلے گی. مولانا وحید الدین خان نے ایک جملے میں اس پورا جو پیراڈائم شفٹ ہوا ہے اس کو ایک جملے میں بیان کیا, سادہ جملے میں. کہا کہ ایک شخص اگر قرآن کو اس طرح پڑھے تو وہ ممبر پہ بیٹھ کے کیا کہے گا کہ لوگوں, اللہ سب سے بڑا ہے اور میں سب سے چھوٹا ہوں. لیکن اس کو بدل دیں تو آپ کہیں گے اللہ سب سے بڑا ہے اور تم سب سے چھوٹے ہو, حکمرانوں تم سب سے چھوٹے ہو, اور صدر بش تم سب سے چھوٹے ہو, اور تمہاری حکومت کا ہم نے خاتمہ کرنا ہے. تو دین کی دعوت جو انسان سے متعلق تھی, یہ بات یہاں پر پیش نظر رہے کہ جب ہم کہتے ہیں انسان سے متعلق تھی, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اس کو صرف اپنے گھر پہ لاگو کرے گا. انسان کا منصب ہے, اس کا دائرہ اختیار ہے, وہ جیسے جیسے بڑھے گا دین کے تقاضے اس سے اور قرآن سے رہنمائی لیتا رہے گا. ٹھیک.
اس کو سمرائز کر رہا ہوں, تب ہم جاتے ہیں اسپیسیفکلی کہ کہاں پہ اس کی اس طرح دیکھنے کی, اس طرح نہیں دیکھا گیا قرآن کو پچھلے کافی عرصے سے, اس لیے کیا کیا پرابلمز وجود میں آئیں. آج بہت امپورٹنٹ ہے ان دا سیکنڈ ہاف آف دس پروگرام ہم لوگ بلائیں گے ایک کیا کہیں گے ان کو, کیا کوڈ نیم کیا رکھیں گے؟ ہم تو ان کو پیار سے شاعر ڈیلس کہتے ہیں, شاعر ڈیلس, لیکن وہ ہماری یہاں امریکہ میں جو یہ تحریک اٹھی ہے اس کے روح رواں ہیں, اس کے سرخیل ہیں. اس کیا ہے؟ اچھا پھر لوگ بڑا پسند کریں گے, ان کو اردو بھی سیکھنے کو مل رہی ہے. اس کے سرخیل ہیں, سرخیل یعنی اس کے نمائندہ, اس کے سب سے آگے کھڑے ہونے والے. آج سے آپ کا نام ہے سرخیل, ٹھیک ہے. تو ان کی ایک پوئم انہوں نے لکھی ہے, اٹس کالڈ جوابی بیانیہ. یہ غامدی صاحب کے خطبات ڈیلس تھے جوابی بیانیہ کے, وہ ہم آپ کو سنائیں گے بھی. اس پہ ایک ہماری کوشش تھی تھوڑی ویژول, وہ بھی دکھائیں گے. لیکن وہ اسی بارے میں ہے کہ قرآن کو اس زاویے سے نہ دیکھنے کی وجہ سے دنیا کے اندر جو خون خرابہ برپا کیا وہ ہم مسلمانوں میں سے ہی تھے. جو بوکو حرام میں لوگ ہیں وہ کوئی یہودی زائنسٹ نہیں ہیں, وہ ہم لوگ ہی ہیں. جو ٹی ٹی پی کے لوگ تھے وہ ہمارے پاکستانی تھے بھی, ٹھیک ہے, یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کو فنڈ کس نے کیا تھا, کس نے فنڈ کیا تھا, وہ ایک علیحدہ بات ہے, جس نے بھی کیا وہ فنڈ, لیکن تھے تو اپنے لوگ تھے. کہاں سے وہ آیتیں لے کے آ رہے تھے؟ قرآن سے لے کے آ رہے تھے. اور وہ آیتیں کون سی تھیں؟ یہی والی آیتیں تھیں. ہماری بڑی مسکنسیپشن ہے کہ یہ پوری دنیا میں غلبے کی, عالمی جنگ کی خواہش صرف کسی ایک سیکٹ کی ہے اسلام کے اندر. نہیں, یو ول بی ویری سرپرائز ٹو نو کہ اسلامک جو انٹرپریٹیشن. گاندھی صاحب نے جب آرٹیکل لکھا 2015 میں, ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اس پہ رد عمل دیا کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ دینی تحریکوں اور مدرسوں میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے, یہ کہاں ہے؟ تو لوگ تو اس کو اس طریقے سے بیان نہیں کرتے آج کل نا, ممبر مسجد محراب میں بیٹھ کے اس کو اون نہیں کرتے. تو پھر ہم نے پورے ماضی کے علم میں سے غامدی صاحب کے جو نکات تھے ایک ایک جگہ سے وہ حوالے نکال کے پیش کیے, اور پھر علماء سے پوچھا کہ جی یہ سب کچھ تو موجود ہے, ہمیں پڑھایا ہے آپ نے. آپ کو پتا ہے کہ جب تحریک طالبان پاکستان میں اٹھی اور کچھ مذہبی علماء نے ان کے خلاف فتویٰ دیا, تو انہوں نے, وہ طلبہ تھے, انہوں نے خطوط لکھے, انہوں نے کہا استاد جی یہی تو پڑھایا تھا آپ نے, یہ نہیں لکھا ہوا, تفسیر میں نہیں لکھا ہوا, فقہ کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا. تو کیا جواب دیتے ہیں علماء اس کا؟ اور ہمارے محبوب علماء ہیں بیچارے, لکھا ہوا دنیا کا غلبہ, یعنی یہ غلبہ اسلام, یہ اعلاء کلمت اللہ, کفار کو مارنا, یہ سب چیزیں نہیں لکھی ہوئی. ریاست کو مسلمان کرنا, یہ سب نہیں لکھا ہوا. جمہوریت کفر ہے. اس نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کی حکومت, ان کو حق کس نے دیا یہ ووٹ دیں؟ ارباب حل و عقد غیر مذہبی لوگ ہو کیسے گئے؟ تو جب ہم علماء سے پوچھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو دور ہے نا, یہ غلبہ دین کا نہیں ہے, یہ بقائے دین کا دور ہے. اس وقت یہ باتیں نہیں کہتے, بٹ دس از دا پریولنٹ تھاٹ. اچھا, سمرائز ٹائم سر, میں پورے 3.5 منٹ لوں گا, ٹھیک ہے, اور آپ نے بتانا ہے کہاں میں غلطی کر رہا ہوں, بیکاز میں چاہتا ہوں ایسے الفاظ میں کہوں کہ ہم لوگوں کو سمجھ آئے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا, کہا فجورہا و تقواہا, کہ اپنے ہونے کا شعور, صحیح اور غلط کا شعور اندر رکھا ہے تمام انسانوں کے. اور کلام بھی کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے, پہلے نبی بھی تھے وہ. اس کے بعد انسان نے جب اپنے اندر دی گئی رہنمائی کی قدر نہیں کی, تو پھر اللہ نے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا, اور یہ عالمی تھا, ٹھیک ہے, جب ان کی ہدایت عالمی تھی, اور انبیاء ہر قوم کی طرف آئے, یہ بھی عالمی ایک تھا نا. اس کے بعد جب انبیاء کی بھی قدر نہیں کی, تاریخ سے کہ کسی کو مار دیا گیا, کسی کو آرے سے چیر دیا گیا, انسان نے کیا کیا کیا, تو پھر اللہ نے رسول بھیجے. رسول کیا تھے کہ وہ صرف بات پہنچائیں گے نہیں, وہ اللہ کی عدالت بن کے ہیں اس دنیا میں, جو ہم پہلے ایکسپلین کر چکے ہیں. یہ بھی یہاں کہنا ضروری ہے کہ قرآن کے مطابق ایک ٹائم پہ 4000 سال پہلے انبیاء اور رسولین کا جو سلسلہ تھا وہ حضرت ابراہیم کے ساتھ خاص کر دیا گیا, ان کی نسل کے ساتھ. کیوں؟ تاکہ ایک امت کھڑی کی جائے جو پہلے بنی اسرائیل تھی, جو اس رسالت کی دنیا میں عدالت برپا ہونے کی گواہی پوری دنیا میں دے. دیکھیں قیامت قریب آ رہی ہے نا, تو اللہ نے کیا کیا کہ رسول تو ایک آتا تھا, قوم کو اس منصب پہ فائز کر دیا کہ دنیا میں وہ دلیل بن کے لوگوں کو خدا کا پیغام دے. اچھا, بنی اسرائیل کے ساتھ وہی معاملہ ہوا کہ حضرت یرمیہ آئے, حضرت عیسیٰ آئے, آخری ان کی طرف رسول حضرت عیسیٰ تھے. انہوں نے یہی کہا کہ بھائی جان ہم میں کچھ غلطی پڑ گئی ہے, ہم لوگ وہ امت نہیں رہے, اب ہم ایروگنٹ ہو چکے ہیں, ہم لوگوں کو خدا بنا چکے ہیں. کوئی خدا کی بات سامنے لے کے آتا ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس کو روم امپائر کا وہ قرار دے دیا تھا نا, حضرت یرمیہ کو ایجنٹ قرار دے دیا تھا, کیونکہ اس وقت بنی اسرائیل جنگ کے موڈ میں تھی. حضرت یرمیہ آ کے کہا کہ جنگ نہیں کرنی بھائی, اپنی اصلاح کرو, صرف پیغام دینا اپنے دنیا کو. انہوں نے کہا یہ تو رومن امپائر کا ایجنٹ ہے. اس کے بعد خدا کا ان کے ساتھ وعدہ ختم ہوا, مسلم امہ کھڑی ہوئی. مسلم امہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دفعہ عدالت برپا ہوگی دنیا میں, اس کا ریکارڈ قرآن مجید ہمارے ہاتھ میں. اب ہم نے یہ گواہی دینی پوری دنیا کو, ٹھیک ہے. بالکل. اب ہوا کیا کہ اس قرآن کو
لوگوں نے لیا سب کے لیے اگزامپل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت تھی 23 سال کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انقلاب برپا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. خدا پیچھے ہدایات دے رہے ہیں، خدا بتا رہے ہیں کہ یہ اب یہ سوچ رہے ہیں، اب آپ نے یہ کرنا ہے، اب آپ نے یہ کرنا ہے، اب ان کے دل میں یہ ہے، اب آپ چھوڑ دیں، اب عذاب آئے گا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. بالکل. بعد میں ہم لوگوں نے، مسلمانوں نے یہ کیا کہ اس کو ہم نے اپنے اوپر اپلائی کر لیا کہ اب بنے گے. معاذ اللہ میں تو کہتا ہوں ہم نے اپنے آپ کو رسالت کے منصب پہ فائز کر لیا کہ ہم دنیا کے لیے بدالت بن کے آئیں گے، اور اسی ماڈل پہ جو 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریک کی تھی اس کو ہم نے ایک سیاسی ماڈل کے طور پہ لیا، ایک پولیٹیکل ماڈل کے طور پہ لیا، اور فیصلہ یہ کیا کہ تمام احکامات جو ہیں کفار کو مارنے کے، یہ کرنے کے، فلاں کے، یہ ہم آج کے دور میں اپلائی کریں گے. اس کے نتیجے میں القاعدہ نکلی، بوکو حرام نکلی، اس کے بڑے بڑے نام ہیں. سید قطب صاحب آئے، مودودی صاحب ہماری ریسنٹ مودودی نے بہت پروپیگیٹ کیا اس کو کہ تمام دنیا میں اسلام کا غلبہ. اس کے نتیجے میں یہ ساری تحریک برپا ہوتی ہے. مسلمان اس مائنڈ سیٹ میں جاتے ہیں کہ اب پیغام نہیں دینا، اب اٹس اس ورسز یو، اب سارے ادھر منظم ہو، سارے ادھر منظم ہو، اب ہم کیا کریں گے؟ ہم جنگ کریں گے، پھر امام مہدی آئیں گے، پوری دنیا میں خون خراب ہوگا. ایک پورا سٹرکچر ہم نے کھڑا کر دیا کانفرنٹیشن کا. اب مجھے بتائیں کہ اس سٹرکچر کی تھوڑی ڈیٹیلز بتائیں اور اس کے نقصانات کیا ہو رہے ہیں اور کیوں. یہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مذہب کے بارے میں جب ہم کوئی بات کرتے ہیں نا تو اس کو مذہبی ٹیکسٹ نے کوالیفائی کرنا ہے. ہم خود سے کچھ نہیں کہہ سکتے. خود سے کہیں تو مذہب نہیں، وہ میرا فلسفہ، میری منطق، میری عقل ہے. مذہب نے جو بات کہی تھی اس کی اورینٹیشن بالکل مختلف تھی. جس وقت آپ یہ اورینٹیشن لے کر جاتے ہیں تو اس سے جو مقصود ہے وہ کیا ہے؟ مذہب کا مقصود کیا تھا؟ تزکیہ، پیوریفیکیشن. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. قد افلح من تزکا، کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پیوریفائی کیا. میری پیوریفیکیشن. اچھا، لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ایک ریئیکشنری تحریک ہے، وہاں اجتماعیت کی بات ہوئی تو اس کو فرد پہ لیا. نہیں بھائی، ریئیکشنری تحریک نہیں ہے. فرد کے مسائل اس سے زیادہ بڑے ہیں جو اجتماع کے مسائل. میں غیبت کرتا ہوں، میں جس کو کہتے ہیں سرکشی کرتا ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں، میں تہمتیں باندھتا ہوں، میں جنسی طور پر بالکل بے پرواہ ہو جاتا ہوں، میں لین دین کے اندر بد اخلاقی کو لے آتا ہوں. میری زندگی سراسر حق قتل کرتا ہوں، میں یتیموں کا حق کھاتا ہوں، میں بچوں تک کو ریپ کر دیتا ہوں. یار میں بچوں کو ریپ کر دیتا ہوں. میرے اندر 500 مسائل ہیں. یہ انسان ہے جو ارد گرد پھر رہا ہوتا ہے. دین اس کو اندر کے مسئلے کو ٹھیک کرنے آیا. یہ انسان ہے جن سے جیلیں بھری ہوئی ہیں. یہ انسان ہے جو معاشرے کے اندر فساد پیدا کرتا ہے. اس انسان کو یہ بتانا کہ دیکھو تم نے ایک دن مرنا ہے اور خدا کے حضور پیش ہونا ہے، اپنا تزکیہ کرو، اپنی تطہیر کرو، اپنے آپ کو اس کو آپ وہاں سے ہٹاتے ہیں کا یہ بھی ایک مقصد ہے. لیکن اصل مقصد کیا ہے کہ جس کو اللہ نے برداشت کیا ہوا ہے، اللہ نے تو کہا نا بھائی میرے منکر ہے نا، میں نے برداشت کیا ہوا ہے، جس کو چاہوں ہدایت دوں اور جس کو چاہوں نہ دوں، میرے ہاتھ میں ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ تو جو کام کریں وہ کریں، ہم کیوں نہ یہ کام کر دیں. تو اس کی پیچھے کچھ چیزیں تو آپ نے اس طرح بیان کی، کچھ چیزیں انشاءاللہ مائندہ سیشن میں ان ڈیپتھ زیر بحث لائیں گے. کچھ ایسے ٹیکسچول پرابلمز ہیں ڈیوائن گائیڈنس کے اندر، انڈرسٹینڈنگ کے پرابلم، یعنی آپ مذہب کی جو عبارتیں ہیں، نصوص ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ارشادات ہیں، ان کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں. تو اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم آگے آئیں گے اس کی طرف نا، کہ جو احادیث کے ساتھ اس کو سمجھنے میں ایشو ہوا. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نکلے اور آپ نے نفاذ شریعت کا مطالبہ شروع کر دیا کہ خدا کی زمین پہ حکمرانی قائم ہوگی، سیاسی طور پہ، خدا کی زمین پہ خدا کا نظام، خدا میرے آپ کے ذریعے نہیں. ان کی نظر میں تو اگر ہم ان کی انٹرپریٹیشن کو نہیں مانتے تو ہم تو بزدل لوگ ہیں. ہم تو کافروں کے وہ ہیں، کیا ہیں کافروں کے کیا ایجنٹ سارے، کفر کے یہ چراغ سارے، ان کے لہو سے انہیں مٹا دو. تو یہ جو نظم ہے یہ اسی بارے میں ہے کہ ہم مسلمانوں نے پیغام کچھ اور تھا، پیغام میری پیوریفیکیشن تھا، اس میرے اندر کی تبدیلی کا تھا. ہم نے اس کو غلط انٹرپریٹ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت غلط انٹرپریٹ کر کے بنا دیا کہ دنیا میں انقلاب لائیں گے اور دنیا کے اندر کوئی خاص نظام. یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ جب میں کہتا ہوں مجھ سے متعلق تھا تو میں اگر حکمران بنتا ہوں تب بھی دین کی کچھ ہدایات ہیں میرے لیے. میں اگر ایک مدرسے کا پرنسپل بنتا ہوں تب بھی ہدایات. آپ ایک باپ بنیں گے تب بھی ہیں، لیکن مجھ سے ہیں، لیکن آپ سے مجھ سے. اچھا، یہاں یہ بھی ایک ہے کہ اس زاویے سے قرآن کو نہ دیکھنے کی وجہ سے بڑی عجیب عجیب کانٹرڈکشنز آتی ہیں سامنے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ نصارہ تو بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، یہ نصارہ میں تو منکس
یہ بڑے عاجز لوگ ہوتے ہیں. قرآن میں ہے نا, ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہودوں نے سارا آپ کے دوست نہیں ہو سکتے, اور ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی عورتوں نے شادی کر لو, ان کی عورتوں نے شادی بھی کر لو. تو آپ کہتے ہیں یہ کیا ہوا ہے؟ تو اس لیے آئیں قرآن کے زاویے کے اوپر بات کریں. بریک پہ جانے سے پہلے آئی ووڈ لائک ٹو شو یو دس کیا کاوش کہیں گے ہماری طرف سے ایک, کہ جو یہ قرآن کو غلط طرح سے پڑھنے کا اور دیکھنے کا نتیجہ تھا وہ کیا نکلا, اس کو کیا بھگتے ہم نے ریزلٹس. اور اس پوئم کو جو لکھنے والے ہیں شاعر ڈیلس سرخیل, ٹھیک ہے, جو سرخیل ہیں ان کو ہم آپ سے تعارف کرائیں گے. یہاں میں بتا دوں وہ ایک عام آدمی کی صدا ہے کہ اس کا اپنا سفر ہے کہ اس نے اس روایتی مذہبی بیانیے کو پڑھا اور پھر غامدی صاحب کے اس نقطہ نظر کو سمجھا, اپنے جذبات کا اظہار کہ وہ کیسے ان کے ذہن میں ایک کشمکش چلی کہ انہوں نے دنیا دیکھی اپنے ارد گرد, ان کو لگا یہ صحیح نہیں ہو رہا یار جو ہو رہا ہے. تو ویل ہیو اے گریٹ سیشن ود ہم آفٹر دا بریک. ابھی آپ دیکھیے پوئم, اٹس کالڈ جوابی بیانیہ بائی فرانس. جو پوچھتے ہو کہ اس میں کیا ہے, یہ کس کے دکھ درد کی دوا ہے, تو آؤ بیٹھو دکھاؤں تم کو, ہے کیسی الجھن بتاؤں تم کو. میں کھو گیا ہوں, میں بے نشاں ہوں, میں کس سے پوچھوں کہ میں کہاں ہوں. پتا جو میرا بتا رہے ہیں, جو مجھ کو رستہ دکھا رہے ہیں. میں سن رہا ہوں, میں دیکھتا ہوں, پر ایک میں سوچتا ہوں. جسے یہ کہتے ہیں دین کا رستہ, نہیں رہا وہ کہیں کا رستہ. جو آئینہ یہ دکھا رہے ہیں, یہ مجھ کو مجھ سے ڈرا رہے ہیں. اس آئینے میں ہے کسی طرح بھی نہیں جو انسان. ہمیں سبق یہ پڑھا رہے ہیں, یہ حکم رب ہے جتا رہے ہیں. عرب خدا کا, عجم خدا کا, زمین خدا کی, علم خدا کا. سلاؤ تلوار سر اڑا دو, بتانے کفر و ریا کو اٹھا دو. جہاں مسلمان نہیں ریاست, ہر اس حکومت کو تم گرا دو. جو امن کی بات کر رہے ہیں, یہ سارے بزدل ہیں, ڈر رہے ہیں کفر کے یہ چراغ سارے, لہو سے ان کے انہیں بجھا دو. یہ کافروں کے امام پکڑو اور ان کا نام و نشاں مٹا دو. یہ میرے قرآن کی آیتیں ہیں, میرے نبی کی روایتیں ہیں, جنہیں یہ پڑھ پڑھ سنا رہے ہیں. خدا کی مرضی ہو اور شاید یہ اور معنی بتا رہے ہیں. یہ میرا سارا وجود اوڑھے, میری نمازیں درود اوڑھے. جلا رہے ہیں, مٹا رہے ہیں, ہے ایک قیامت جو ڈھا رہے ہیں. کوئی بتائے کہ سب یہ کیا ہے, دین میں یہ ظلم کیوں رواں ہے. رحیم و رحماں اگر خدا ہے جو دل کے احوال جانتا ہے, اگر وہ عادل ہے, بے خطا ہے, تو اس نے یہ حکم کیوں دیا ہے. کوئی بتائے کہ سب یہ کیا ہے. کوئی نیا ہو یا ہو پرانا, ہو کوئی عامی یا کوئی دانا, ہے سوچ جس کی مخالفانہ, دوزخ ہی ہے ٹھکانا. یہ حق کے تکفیر کا چرانا, یہ بے قصوروں کا خون بہانا. یہ میری فطرت قبول کر لے, جو دے رہے ہیں وصول کر لے. نہیں نہیں نہیں, یہ نہیں ہے ایسا. نبی خدا کا نہ دین ہے ایسا. خدا کا قرآن پڑھنے والے, نبی پہ ایمان رکھنے والے, خدا کی بستی جلا رہے ہیں. یہ کیسی دنیا بنا رہے ہیں. آنکھوں میں ایک نشان سوالیہ ہے بوجھ دل پر کہ جیسے کوہ ہمالیہ ہے. دین کیا اور ہم نے کیسا بنا لیا.
وہ زہر کیا ہے جو ہم نے چپکے سے کھا لیا ہے. سبھی سوالوں کا ہے مدلل جواب اس میں, ملے گی حکمت بھی اور تم کو کتاب اس میں. یہ شب کی ظلمت کو دور کرتا ہوا دیا ہے, یہ سب اندھیروں کا ایک جوابی بیانیہ ہے. جی ویلکم بیک ٹو کنورسنگ اسلام. ایک کوشش ہے کہ ہم اس بات کا اعتراف کریں کہ ہمارے گھر میں کچھ مسائل ہیں, یعنی جب میں گھر کہتا ہوں اس کا مطلب ہے اسلام, ہم مسلمان. اس کے اندر کچھ مسائل ہیں جن کے اوپر ہمیں نظر ثانی کی ضرورت ہے. یہ ایک انویٹیشن ہے, دس از ناٹ اس ورسز یو تھنگ. ابھی آپ نے ایک پوئم دیکھی جس کو رائٹ جواب بیان کا, آپ دیکھا یہ ہماری طرف سے کوشش تھی کہ ہم لوگوں کو بتا سکیں ٹو ریفلیکٹ آن سرٹن آئیڈیاز جو پرابلمیٹک ہیں ہماری ریلیجس تھاٹ کے اندر. تو یہ پوئم جن کی تھی انہوں نے بڑا عرصہ لگایا ہے اس کو لکھنے میں, انوائٹ کیا ہے یہاں پہ شو کے اندر. تو پلیز گیو اے وارم ویلکم ٹو سرخیل, آلسو نون ایز فرحان سعید بھائی. تو السلام علیکم, کیسے ہیں آپ جی فرحان سعید صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. پہلے جلدی سے آپ بتائیں کہ آپ کیا ہیں, آپ کا کیا رول ہے غامدی سینٹر میں, المورد یو ایس میں. سو پلیز گیو این انٹروڈکشن ٹو یور سیلف. جی میں المورد یونائٹڈ اسٹیٹس کا بورڈ کا ممبر ہوں, ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی ہوں المورد کا, اور میں اس کا بھی ایگزیکٹو ڈائریکٹر میں ہوں. اور المورد یو ایس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2013 سے 14 سے کام کر رہا ہے امریکہ میں, اور اس کے کرنے کے 3 ہی کام ہوتے ہیں اس طرح کی تحریکوں کے. بیسکلی اس کا ریسرچ, ایجوکیشن اینڈ ڈسیمنیشن. ایسے یہ 3 کام ہی کرنے چاہیے ان تحریکوں کو. ہمارے ساتھ ٹریجڈی یہ ہے کہ ہماری تحریکیں اور کام شروع کر دیتی ہیں. ہماری طریقے تو انقلاب وہ مطلب وہ جہاد, لیکن اصل کام کرنے کے یہ 3 ہی ہیں. اور بھی والنٹیئر بیسس پہ کر رہے ہیں. یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے. I'm sorry to cut you off کہ he is doing it, everybody actually who's involved in this effort بالکل والنٹیئر بیسس پہ کر رہے ہیں. یہ you have a day job, so میری دل سے رسپیکٹ نکلتی ہے آپ جیسے لوگوں کے لیے کہ جو اپنے کاروبار, اپنے نوکری پہ بھی فوکس کریں, بٹ پورا اپنا فری ٹائم اس کوشش کو دے رہے ہیں. سو ویری ویری تھینکفل ٹو یو فار دس. تو اس کو بیسکلی جو ہم المورد یو ایس کے جو کام ہیں کرنے کے 3 ہم جو کر رہے ہیں, ریسرچ کو بھی سپورٹ کرتے ہیں, ایجوکیشن کو بھی سپورٹ کرتے ہیں, اور ڈسیمنیشن کو بھی. ڈسیمنیشن کا حصہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. اس کا جو ایجوکیشن کا پارٹ ہے اس کے لیے ہم نے غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ کو قائم کیا ہے 1 سال پہلے. اس کا یہ جو المورد یو ایس کا ایجوکیشن کا جو شاخ ہے, یہ پوری کی پوری اس کا نام, اس کی ذمہ داری جو ہے اب غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ کے پاس ہے. یہ کوئی ٹیوشن سینٹر نہیں ہے جو غامدی سینٹر نے کھول لیا یا کچھ کر لیا. یہ ایک اسلامک لرننگ کا سینٹر ہے جس کو ہم نے عزت دینے کے لیے غامدی صاحب کو اس کا نام غامدی صاحب, کیونکہ یہ بھی ایک آتا ہے نا فیڈ بیک کہ یار اب تو پھر فرقہ بن گیا نا, غامدی سینٹر کر دیا. نہیں, جیسے علامہ اقبال یونیورسٹی ہے یا قائد اعظم یونیورسٹی ہے, جس طرح سے نام دے مودودی صاحب کے نام. ہماری کوئی مسجد نہیں ہے. جی نہیں, کوئی مسجد, فرقوں کی مسجد ہوتی ہے نا. اور اس کی سب سے زیادہ مخالفت کی بھی غامدی صاحب نے. غامدی صاحب نے یہ نام مت رکھو, نام نہ رکھو, المورد سینٹر رکھنے کچھ رکھ دیں, لیکن یہ ہم عزت دینا چاہ رہے ہیں. یہ ہم نے بہت اصرار کر کے بڑی مشکل سے میں نے انہیں منا کے, اور مجھے کافی اس پہ اپ ہل بیٹل لڑنی پڑی دونوں طرف. لیکن میں چاہتا تھا کہ اتنا بڑا اسکالر جن کو جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں ان کو ہم یہ عزت دیں کہ ہم ان کے نام پہ ایک سینٹ, جب ہم ایجوکیشن جو کہ ان کی زندگی کا مقصد ہے ایجوکیشن, مطلب اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ مسلمان امت کے تمام مسائل, جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے آپ کے آنے سے پہلے, کہ قرآن کا صحیح زاویہ کیا ہے پڑھنے کا, ان سارے مسائل کا حل ایجوکیشن ہے. غامدی صاحب کا ہمیشہ سے یہ آپ دیکھیں گے کہ وہ کہنا ہے کہ ایجوکیشن کے علاوہ ہمارا کوئی علماء کا کام نہیں ہے کہ وہ جتھے بنائیں یا کوئی دین نافذ کرنے کی کوشش کریں یا کچھ کریں. دا اونلی تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو ڈو از ایجوکیٹ پیپل, محبت سے, پیار سے. تو وہی کام ہم کر رہے ہیں, اور یہ ان کی زندگی بھر کو نظر ڈالنے تو یہی کام ہے ایجوکیشن کرنے کا. تو جب ہم نے ایجوکیشن کا ایک ادارہ بنایا تو اس کے لیے اس سے بہتر کیا تھا کہ ہم اس کو اس کے نام پہ ایک بڑی دردناک قسم
حسن بھائی آپ بھی میں چاہوں گا فوکس کریں کہ گامدی صاحب تو ملیشیا کے اندر آپ گئے وہاں ٹھیک ہے وہ 10 سال سے وہاں رہ رہے تھے بیکاز پاکستان میں بہت ایشوز تھے TTP وغیرہ کے, تو آپ پھر ان کو کنونس کر کے حسن بھائی بھی اور گامدی صاحب کو آپ ملیشیا سے یہاں لے کے آئے, اور لیکن آپ ملیشیا پہلے گئے ٹو ریکارڈ خطبات ڈیلس, جی ہاں, جو 10 گھنٹے کے, میں ان کو انٹر دے دوں. جی جی خطبات ڈیلس جو ہیں فرحان بھائی کی کاوش ہے یوٹیوب, فرحان بھائی کی وائف بھی ادھر موجود ہے منزہ باجی, تھینک یو سو مچ, شی از اے ہیوج سپورٹ فار گامدی سینٹر آلسو, اور کیا کہتے ہیں سرخیل کی سرخیل باس کی باس ہے نا, باس کی باس. تو خطبات ڈیلس پلیز آپ ضرور دیکھیے, لمبی ویڈیو ہے 10 گھنٹے کی ہے لیکن یوٹیوب پہ موجود ہے, اس کے اندر تمام جو بیانیہ ہمارا ہے وہ گامدی صاحب نے بڑا مفصل طریقے سے بتا دی. سو وہاں اس بیانیے کو ریکارڈ کرنے کی تاریخ ذرا بتائیں, پھر جوابی بیانیہ پوئم لکھی جو بھی لوگوں نے دیکھی, جو بعد میں اینڈ پہ ہم دوبارہ پلے کریں گے. کیا تھاٹ پروسیس تھا آپ کا اس کے پیچھے؟ ہاں جی, اس کی پہلی بات تو یہ ہے کہ مطلب یہ کوئی بھی اس میں چیز ہم جس نظم میں ہم کام کرتے ہیں اس میں کوئی بھی کام انفرادی طور پہ نہیں ہو سکتا. یہ پورا ادارہ جو ہے ایک ٹیم ہوتی ہے جس کی سپورٹ آپ کو چاہیے ہوتی ہے, تو اس کو مطلب کوئی انڈیویجول کریڈٹ اس میں کسی کے پاس نہیں ہوتا. یہ ہم نے گاندھی صاحب کی فکر کے مطابق ایک جمہوری انداز میں بنائی گئی بنتی ہے, اس میں ووٹنگ ہوتی ہے, اس کی جنرل باڈی ہے, ووٹ جمہوریت تو کفر ہے, وہ بورڈ کو سلیکٹ کرتی ہے, بورڈ اپنا ایک پریزیڈنٹ سلیکٹ کرتا ہے, تو وہ ایک پورا اس سے ہے, اور پھر پریزیڈنٹ بھی سب مل کے فیصلے کرتے ہیں. تو یہ جتنے بھی ہم کام کر رہے ہیں اس میں کسی کا انڈیویجول کریڈٹ نہیں ہے. آل دا ممبرز جو ہمارے بورڈ ممبرز ہیں, ہمارے جنرل باڈی ممبرز ہیں, ہمارے کمیٹی کے ممبرز ہیں, والنٹیئرز ہیں. جی جی بالکل, آہستہ آہستہ ہمارے بہت سارے والنٹیئرز ہیں جو دن رات اس میں کام کر رہے ہیں. تو یہ سب کی ایک فٹ ہے کہ اس میں کسی ایک انڈیویجول کا کوئی آپ بہت زیادہ اس میں سب کا کچھ نہ کچھ کوئی چیز انیشیٹ کرتے ہیں, پھر سب مل کے اس میں کام کرتے ہیں. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو 2015 میں جب گامدی صاحب یہاں پہ پہلی دفعہ امریکہ آئے تھے, تشریف لائے تھے, تو ہم نے سوچا, المورد US کے جو لوگ تھے انہوں نے سوچا کہ کوئی ایسی چیز یہاں پہ ریکارڈ ہونی چاہیے جو کہ یادگار رہے, کیونکہ اس وقت ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ دوبارہ آ پائیں گے. اتنا بڑا سفر کوئی ہم و گمان میں بھی نہیں تھا ہمارے کہ گامدی صاحب جو ہیں وہ ادھر, خواہش تو بہت تھی, ہر دنیا کے ہر ملک کے ہوگی گاندھی صاحب وہاں پہ آ جائیں, تو خواہش تو ہمیں بہت تھی, لیکن اس کی امکان کوئی نہ. وہ ٹور پہ بڑی مشکل سے آئے تھے اس میں بڑی, تو ہم نے سوچا کہ گاندھی صاحب ہیں بھی ایسے باہر نہیں نکلتے, سارا دن ایک ڈیسک پہ بیٹھے رہتے ہیں. تو ان کے ہاں بالکل مزاج کے خلاف ہے یہ اسفار وغیرہ, سفر, یہ جرنیز جو ہیں. تو ان کو ہم نے پھر کہا کہ کچھ بڑا اصرار کیا, انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی, ہم نے کہا کہ ابھی انہوں نے تازہ جوابی بیانیہ, یہ آرٹیکل جو لکھا تھا اخبار میں شائع ہوا تھا کہ 55 کے قریب اس کے اختلافی مضامین آ چکے تھے. تو میں نے سوچا کہ ابھی یہ بہت زیادہ اس میں کنفیوژن ہو گیا, اتنے سارے باتیں ہو گئیں, تو اس کی کچھ وضاحت ہونی چاہیے. تو آپ اس کو پڑھا دیں, ایک بار سمجھا دیں کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں. تو اس سے بات, تو وہ تیار نہیں تھے, ان کا خیال تھا کہ ابھی یہ ریڈی نہیں ہیں لوگ اس کو سننے کے لیے, یہ بھی وقت لگے گا. تو میں نے کہا نہیں آپ اس کو, میں نے بڑا اصرار کیا, اور آخری وقت تک وہ تیار نہیں تھے. صبح جب ہم نے 9 بجے ریکارڈنگ شروع کی تو 8 بجے تک وہ تیار نہیں تھے, کیونکہ ہیں اس میں جو باتیں ہیں اس میں جس کے اوپر بڑا مسئلہ کھڑا. تو بہرحال وہ پھر ہم نے جب ریکارڈنگ یہیں ڈیلس میں اس کی شروع کی, ظاہر ہے وہ مختصر ٹور تھا, اس کے 5-6 قسطیں ریکارڈ ہوئیں, اس کے بعد وہ ملیشیا واپس چلے گئے. تو اب مکمل تو کرنا تھا, تو پھر میں نے ایک دن وہ کیمرہ شیمرہ اٹھایا اور میں ملیشیا پہنچ گیا ان کے پاس کہ جی یہ ریکارڈ. انہوں نے کہا میرا تو گلا خراب ہے, میں تو نہیں کر سکتا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی, واپس آ گئے. اس کے بعد پھر ہم 3-4 مہینے ساری رات روئے مریا کوئی, اس کے 3-4 مہینے بعد میں جو آ رہی ہے لیکن انہوں نے چھپا لی, ان کی آنکھوں سے لگ رہا ہے, ان کی آنکھوں سے لگ رہا ہے, کیونکہ یہ جب بھی وہاں آتے تھے تو میزبانی کا شرف جو ہے وہ ہمیں ہی حاصل ہوتا ہے. تو وہ آپ کو, یہ آپ نے دیکھا میں نے کتنے افسوس سے دن آپ کو یاد آ رہے ہیں جب آپ کو ان کو میزبانی کے شرف حاصل ہوا. اور یہ آتے بھی ایسے تھے کہ ایئرپورٹ پہ پہنچ کے کہ بھائی میں امریکہ سے نکل گیا ہوں, کوالالمپور پہ آ جانا مجھے لینے کے لیے, جیسے کوئی محلے سے آدمی آ. دور جاہلیت کی پینفل بات ہے. پھر کیا ہوا, آپ چلے گئے ملیشیا؟ پھر میں نے جا کے وہاں پہ ہم نے پھر جو جوابی بیانیہ ہے وہ ملیشیا میں ریکارڈ کیا, اس کی سیریز کو مکمل کیا. ضرورت کیا پڑی آپ کو؟ جس کی ضرورت, جیسے میں نے بتایا کہ جو میرا جو اپنا سفر ہے بیسکلی وہ یہ کہ میں ایک خاص کلاس, بہت ساری کلاسز ہوتی ہیں. ایک آپ ہیں جو کہ ایک مختلف پس منظر سے آئے ہیں, حسن صاحب کا ایک مذہبی پس منظر ہے, میرا ایک پروفیشنل پس منظر. ہاں, ایک میں IT پروفیشنل تھا جو کہ مطلب نوکری بھی کر رہا ہے,
اللہ دیکھ معاف رہے ہیں تو وہ مطلب ان ساری مصروفیت میں کیریئر میں بھی آپ کو آگے بڑھنا ہے, سب کچھ کرنا ہے, جو تھوڑا بہت ٹائم بچتا ہے اس میں دماغ میں خیال آتا تھا کہ یہ مذہب کیا ہے اور مذہب میرا نظریہ کیا ہے. تو جب ہم آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں, جب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, تو جو لوگ اپنے آپ کو مذہب کا نمائندہ بتاتے ہیں انہی کے پاس جائیں گے. تو ان سے جب ہم مذہب سیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں کچھ باتیں بڑی اچھی بھی ملتی, وہ بڑا اس سے سیکھنے کو بھی ملتا ہے. کچھ باتیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, ہوتی لیکن ہماری اتنی علم استطاعت نہیں ہوتی کہ سمجھ میں آئے ہمارے. لیکن آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے, مطلب میں اس پہ غور کروں گا. کچھ باتیں ہوتی ہیں جو کہ بہت خلاف ہوتی ہیں میری فطرت کے, اور جو میرا وجدان, جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, جو قرآن میں کہا ہے کہ فطرت کو ہم نے آپ کو دیا ہے, فجورہا و تقویٰ. ہاں, لیکن وہ ہمیں تو وہ ایک کانفلکٹ کریٹ ہو جاتا ہے اس سے پھر. اور انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ کانفلکٹ میں جی نہیں سکتا, اس سے وہ کانفلکٹ کو ریزالو کرنا ہوتا. تو وہ جو کچھ باتیں جو مطلب ایک تو میں ایک بات بتا دوں کہ یہ ایک غامدی صاحب کی فکر کی, ان کی خدمت کی تخفیف ہوگی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ صرف یہ ایک ہی یہ مسئلہ ہے جو بس انہوں نے ریزالو کیا. ان کا جو کام ہے وہ بہت براڈر ہے. ٹھیک ہے, اصل مسئلہ جو ہمارے ساتھ انسان کو ڈفرینٹ ایسپیکٹ اپیل کرتا ہے. جی, تو ہمارا جو بیسک کام انہوں نے جو سب سے بڑا بنیاد میں چلے جائیں تو یہ کہ کیونکہ ہماری مذہبی فکر نے قرآن کو پس پش ڈال کے ہسٹری کو آگے لے آئیں, روایات, ہسٹوریکل ریکارڈ سے دین کو اخذ کرنا شروع کیجیے. بنیاد ٹھیک, یہ وہ چیز ہے جو کہ جس کی بہت ساری کرونریز ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ نے قرآن کو پس پش ڈال دیا اور آپ نے ہسٹوریکل واقعات سے دین اخذ کرنا شروع کر دیا, تو اس میں سے جو ایک خرابی پیدا ہوتی ہے وہ سیاسی مذہب کی سیاسی تعبیر. اور اس مذہب کی اس سیاسی تعبیر میں سے جو برائیاں نکلتی ہیں اس نے پوری دنیا میں آگ لگا دی. ایگزیکٹلی چیز ہے جس کو ہمارے دشمن استعمال کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. وہ ہماری ہی آئیڈیالوجی, وہ ہماری آئیڈیالوجی ہے, اس کی اس فکر ہے, وہ فکر ہے جس کو قرآن میں سے, روایات میں سے ان کو اس ترتیب کو بدل کے, جس کا میں نے ابھی ذکر کیا, وہ اس ترتیب کو بدلنے کہ ہسٹری کو قرآن کی لائٹ میں سمجھنا تھا, ہم نے ہسٹری کی لائٹ میں قرآن کو سمجھنا شروع کیا. اچھا, ایک چیز اور میں اگر آپ اجازت دیں مجھے. نہیں, میں نہیں دیتا. اچھا, آپ بتائیں کیا سوشل ڈسٹینس. کچھ اجازتیں ہوتی ہیں جو محض تکلف کے لیے مانگی جاتی ہیں, تو نہیں مانگے تھے, ورنہ میں مانگ نہیں رہا تھا. چل اب آپ ان کا, بلکہ یہ جو ہے ایک زندہ مثال ہے اس بات کی. ان کے ساتھ جو ابتدائی تعارف ہوا ہمارا غامدی صاحب کا, وہ ایک اختلاف سے ہوا. وہ یہ بتائیں گے کہ انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا کہ بھائی مجھے آپ کی اس رائے سے اتفاق نہیں ہے. ہم ان کو جانتے بھی نہیں تھے, غامدی صاحب کی رائے سے اتفاق نہیں ہے, اور ای میل کیا انہوں نے. تو وہ میں نے بھی پڑھا, میں نے استاد کو بھی پڑھایا. تو غامدی صاحب کی جو ایک ہدایت پڑی جس پہ وہ سختی سے عمل پیرا ہوتے ہیں اور عمل کرواتے ہیں کہ جب بھی کوئی تنقید آئے سب کام چھوڑ کے کھلے دل و دماغ سے آپ اس کو پڑھیں, اس کا جائزہ لیں. ہو سکتا ہے ہماری کوئی غلطی غلط. تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بھائی یہ کن صاحب نے لکھا ہے. تو میں نے کہا جی میں تو نہیں جانتا, ان کو ایک ای میل آئی ہے, تو آپ ڈھونڈیں ان کو, ان سے رابطہ کریں. تو ان سے اس وقت رابطہ ہوا اور پھر ان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا, اور کرتے کرتے, اور جو میں آپ کو دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں کہ 5 سال کا سفر ہے, اور یہ میں صرف محض ایک بات نہیں ہے, ایک رویہ ہے. اور مجھے مذہبی لوگوں میں بڑے علماء کو یہ رویہ اپنانا چاہیے. آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کے کہ یہ سینٹر, یہاں کا ادارہ, یہ سب چیزیں, نظم انتظامات یہ سنبھال رہے ہیں, اس فکر کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں, لیکن وہ اختلاف آج بھی قائم ہے. ذبیحہ پہ نا, وہ آج بھی قائم ہے. اچھا, یہ بھی ایک منفرد روایت ہے. میں بھی ان کے اختلاف کو غلط سمجھتا ہوں, میں اس پر عمل نہیں کرتا, لیکن یہ اس ادارے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اس ادارے کے سربراہ ہیں, اس کے نظم اور نسق کو سنبھالتے ہیں. لیکن اس اخلاف کے ساتھ آپ ان سے پوچھیں کہ کبھی ہم مذہبی طالب علموں نے ان کو یہ کہنے کی جسارت کی ہو کہ بھئی جب تک تم اس کو حل نہیں کرو گے تو ہمارے ادارے میں نہیں آ سکتے. How dare you کہ غامدی صاحب کے ساتھ آپ نے اختلاف کیا. اچھا, ایک پاز کروں پھر آپ کنٹینیو کر لیں. یہ روایت بہت ضروری ہے ہائی لائٹ کرنا کہ ابھی دیکھیں یہ فرحان بھائی غامدی سینٹر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں, المورد US غامدی صاحب کے آرگنائزیشن اس کے پریزیڈنٹ ہیں, لیکن ان کا غامدی صاحب کے ساتھ ایک ایشو پہ اختلاف ہے. اچھا, یہی ہوتا ہے استاد اور شاگرد میں. یہاں پہ کوئی مرشد نہیں ہے, کوئی پیر نہیں ہے, کوئی امام نہیں ہے جن سے آپ اختلاف نہیں کر سکتے. یہاں پہ وہی روایت ہے جو اماموں کی تھی, جیسے امام ابو حنیفہ کا اختلاف تھا, امام شافعی کا اختلاف تھا, یہاں وہی روایت ہے. غامدی صاحب کا کیا اصلاحی صاحب کے ساتھ اختلاف نہیں تھا؟ کیا فرائی صاحب کے ساتھ کئی معاملوں میں اختلاف نہیں تھا؟ تو اختلاف تو ضروری ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں جی آپ تو غامدی صاحب تو اصلاحی صاحب سے بھی اختلاف کرتے, تو وہ اچھی بات ہے نا, کرتے تھے. تو آپ کا انٹروڈکشن ہی غامدی صاحب کے ساتھ تھا
اختلاف کے اوپر. تو پھر وہاں سے یہاں کیسے؟ جی بس یہی اسی طرح سے میں نے جیسے انہوں نے بتایا کہ میں نے جب بھیجا میں نے سوچا کہ مطلب ایک بندہ جس کو نہ عربی آتی ہے نہ جس کا کوئی مذہبی پس منظر ہے, میں کوئی آئی ٹی کا پروفیشنل امریکہ سے اس نے کوئی لکھ کے بھیج دیا, وہ دیکھیں گے سائڈ پہ پھینک دیں گے جیسے. مطلب انہوں نے مجھے بڑی حیرت اور خوشگوار بلکہ مجھے صدم ایک طرح سے شوق ہوا بڑا کہ مجھے پتہ چلا کہ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو غامدی صاحب مطلب میں ان کو ٹی وی پہ دیکھتا تھا, میں بڑا ان کا معتقد تھا, میں بہت ان سے جو ہے وہ میں نے بہت کچھ دین کو پڑھنا کیسے ہے, ڈیٹا جو اویلیبل ہے اس کو انالائز کیسے کرنا ہے, اس کو کیٹیگرائز کیسے کرنا ہے, اس کو کون سی چیز کو کیسے پرکھنا ہے اور کیسے وہ مطلب یہ میں نے غامدی صاحب سے دین نہیں سیکھا, میں نے دین کیسے سیکھنا ہے وہ سیکھا ہے, وہ سیکھا. ویری نائسلی. تو یہ چیز جو ہے یہ چیز وہ اسی لیے دیکھیں جو چیز مجھے ان کی فکر میں غلط لگی میں نے کہا کہ یہ غلط ہے, کیونکہ یہ تقلید کا سفر نہیں ہے, ہم مقلدین نہیں ہیں غامدی صاحب کے, ہم ان سے ہم یہ سیکھا ہے کہ دین کیسے سیکھنا ہے, اختلاف میں کیسے زندہ رہنا ہے, اختلاف کر کے کیسے اپنے سے اختلاف کرنے والے کی عزت کرنی ہے, اس سے محبت بھی رکھتے ہیں آپ, اس سے رشتہ بھی رکھتے ہیں, اس کی فکر کے لیے کام بھی کرتے ہیں, دن رات لگا دیتے ہیں. لیکن ضروری نہیں کہ ہر بات پہ بس سر تسلیم خم. سر تسلیم خم تو صرف اللہ کے سامنے, اس کے رسول کے سامنے. ایک انسان تھا آخری بار, ان کا نام تھا حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دین کے معاملے میں بس ان سے اختلاف نہیں ہو سکتا, اس کے علاوہ سر ہر اختلاف ہوگا. آئی ایم ریئلی سوری, ایٹ لیسٹ وی ڈونٹ بلیو کہ کسی کا خدا کے ساتھ ڈائریکٹ لنک ہے. بالکل, چاہے کوئی امام ہو, چاہے کوئی مرشد ہو, چاہے کچھ بھی ہو, کسی کا لنک نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب ہم آتے ہیں ذرا جوابی بیانیہ پہ. جوابی بیانیہ کی جو پوئم ہے اس کی ذرا تھیم بتائیں ڈیٹیل میں جو مجھے لگی, اور مجھے بڑا مزہ آیا اس کو نریٹ کرتے ہوئے. اٹ واز اے بیوٹیفل پوئم ٹو ریسائٹ, کہ اس کے اندر وہ ایک فرسٹریشن ہے کہ جو ہم مسلمانوں میں ایک کانفرنٹ چکا ہے قرآن اور رسالت کو صحیح طرح نہ دیکھنے کی وجہ سے, کہ اب ہم نے لشکر بنانا ہے, خلافت بنانی ہے, اور دنیا کے ساتھ کانفرنٹیشن کرنی ہے کہ یا تو اسلام لاؤ یا پھر ہم جنگ کریں گے. ہم غیر مسلموں کو یا قتل کریں گے مشرکین کو, اور اہل کتاب پہ جزیہ نافذ کر کے ان کو محکومی میں رکھیں گے. یہ مائنڈ سیٹ کے خلاف یہ آپ کی پوئم ہے جس کا جوابی بیانیہ. تو ذرا ایکسپلین کیجیے گا دا ڈیٹیلز آف اٹ کہ کہاں جی. جیسے کہ جیسے جیسے ہم اس کو ریکارڈ کر رہے تھے, اس کو 3 سال 4 سال لگے مجھے نظم لکھنے میں. اس میں بہت سارے بند لکھے گئے, بہت سارے نکال دیے گئے. اس کو ربط ملانے میں جو لوگ شاعری کرتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ایک بہت کچھ چلتا ہے دماغ میں. اور اس کے بعد تو اس کو میں نے بیسکلی جیسے جیسے میں غامدی صاحب کا اس کا جو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو کہ سوچنے سمجھنے والا ہے, وہ ایک آج کل کے معاشرے میں کھڑا ہوا ہے اور وہ حق کو ڈھونڈ, وہ دین وہ اللہ کے پیغام کی تلاش میں ہے کہ وہ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے سامنے جو پتہ جو میرا بتا رہے ہیں, جو مجھ کو رستہ دکھا رہے ہیں, میں سن رہا ہوں, میں دیکھتا ہوں. مطلب وہ برا آدمی نہیں ہے, اس کے اندر وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی ضد پہ کھڑا ہوا ہے, وہ سب سے سن رہا ہے, سب کو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ پر ایک مشکل میں سوچتا ہوں, میں انالائز تو کروں گا نا جو آپ دے رہے ہیں مجھے. تو وہ جب انالائز کرتا ہے تو اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اس کی فطرت جسے ابا کرتی ہے. اس طرح سے کسی کو اس بات پہ مار دینا کہ آپ کو اختلاف ہے, آپ کو تکفیر کر دینا, مرتد ہیں, آپ کافر ہیں, آپ کافر ہیں, یا پھر یہ کہ آپ کے حق کی حکومت جو ہے وہ سوائے آپ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. ہاں, اور یا پھر اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو ہماری اس ریاست کے اندر آپ سیکنڈ کلاس سٹیزن. میں ایک سوال ہے ہمارے لوگوں سے کہ آپ کے ارد گرد کیا آج قابل قبول لگتی ہے آپ کو یہ بات کہ پاکستان میں آپ اپنے کرسچن بھائی کو کہیں یا ہندو بھائی کو کہیں گے ہاں بھائی آپ اس ملک میں سیکنڈ کلاس سٹیزن ہیں. یہ بات اسرار صاحب بھی کہتے ہیں, مودودی صاحب بھی کہتے ہیں, لیکن آج آپ میں چاہتا ہوں اکیلے میں ذرا بیٹھ کے سوچیں کہ کیا ہمیں اختیار ہے کہ جب 1947 کو پاکستان بنا تھا, اور یہی بات جب ہمیں دوسرے ملکوں میں کہی جائے تو ہمارے سینے پہ کیا گزرے, تمہارے سینے پہ کیا گزرے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ اپنے لیے جو تم پسند نہ کرو, کیا ہمیں اچھا لگے گا کہ امریکہ میں کہا جائے کہ یہ مسلمان جو ہیں نا سیکنڈ کلاس سٹیزنز ہیں, تو پھر ہمیں کیسے قابل قبول ہے کہ ہمیں اسلام شاید یہ کہتا ہے. تو آپ کی فرسٹریشن جو تھی اس کو الفاظ میں, تو یہ وہ سوالات ہیں جو اس ذہن کے اندر پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ پھر وہ سوالات ان کی ایک چیدہ خلاصہ تفصیل اشعار میں باندھ دی ہے کہ یہ مجھے سننے کو مل رہا ہے, یہ میسج مجھے کہا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ دین ہے, یہ اللہ کا حکم ہے, یہ میرے قرآن کی آیتیں ہیں, میرے نبی کی روایتیں ہیں جو پڑھ سنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ مجھے وہ باتیں خدا کی مرضی ہو اور شاید پر یہ اور معنی بتا رہے ہیں. تو یہ باتیں یہ مجھے اللہ کا اور رسول کا
بتائی جا رہی. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام جو کہ دین فطرت ہے وہ یہ حکم دے رہا ہو کہ اگر وہ عادل ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں, آپ لوگ بھی ہیں, ہم لوگ آئے ہوئے ہیں ادھر پوری کی پوری ریلیجس فریڈم حاصل ہے آپ کو. یعنی کہ یہاں پہ مسجد ہے ڈیلس میں, ایپک ماسک, فیصل مسجد جو اسلام آباد میں, اتنی ہی بڑی ڈیلس کے اندر شاندار مسجد. یہاں پہ گاندھی سینٹر بنا لیں, آپ مسجد بنا لیں, آپ جمعہ پڑھیں, آپ کرتا ہے پولیس بھی حفاظت کر رہی ہے. حفاظت کر رہی ہے. اچھا ٹیکس کی چھوٹ ہے یہاں پہ پیرنٹلی. وی آر نان پروفٹ آرگنائزیشن. نان پروفٹ یعنی جو مسجد کو آپ چندہ دیتے ہیں, آپ مسجد کو کوئی خیرات دیتے ہیں, تو سرکار اس کے عوض اتنے ہی پیسے جو آپ نے وہاں دیے آپ کو ٹیکس سے منع کر لیتی. ٹیکس سے منع کر لیتی ہے. اچھا بڑی بڑی کمپنیز بھی کرتی ہیں نا, مائکروسافٹ وغیرہ, کہ آپ نے کسی ریلیجس آرگنائزیشن کو چیریٹی دی ہے تو وہ اس ریلیجس آرگنائزیشن کی چیریٹی کو میچ. یہاں پہ میں اپنا کام کر دوں یہاں پہ کہ ہم وی آر نان پروفٹ چیریٹیبل آرگنائزیشن. مذہبی لوگ ہمیشہ چندہ مانگنے کی جو روایت ہے مائکروسافٹ کی ٹائم ختم ہو گیا ہمارا, میں جاری رکھوں گا, یہ میرے منصب کا تقاضا ہے. مائکروسافٹ کی جو بینیوٹی جو ہے وہ ہمیں ریکگنائز کرتے ہیں. اس طرح سے بہت سارے یہاں پہ امریکن آرگنائزیشن ہے جو ایک تعریف میں کر رہا ہوں ان کی, کہ وہ ہمیں ریکگنائز کرتے ہیں ایز اے نان پروفٹ. اگر آپ ان کو $100 چندہ دیں گے تو وہ $100 اس میں ایڈ کر کے ہمیں دیں گے, ڈبل کر کے اس کو. آپ کو کریں تو اپنی کمپنی سے پتہ کریں. وی آر المورد US یونائٹیڈ اسٹیٹس از اے نان پروفٹ چیریٹیبل آرگنائزیشن. تو پلیز ڈونیٹ. یہ ہمارا یہ سارا کام جو چل رہا ہے اس میں ہمارے کوئی یہود و نصارہ مدد نہیں کر رہے, بلکہ کسی کے پاس اگر نمبر ہو یہود و نصارہ کا تو پلیز مجھے بھیج دیں کہ میں کچھ ان سے یہ جو ہمیں آپ سب جو ڈونر ہیں, جو میں سب ڈونرز کا اپنے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت دیکھ رہے ہیں. یہ آپ $10 جو آپ نے $50 بھیجے تھے, جو آپ نے $100 بھیجے تھے, یہ انہی سے یہ سارا کام آگے چل رہا ہے. اس کی جزا آپ کو, یہ صدقہ جاریہ ہے, اس کو آپ ضرور اس کو جاری رکھیں اس کام کو, کہ ہماری اور کوئی سورس آف انکم نہیں ہے. لیکن آپ اس پہ غور کریں نا کہ کیا وجہ ہے کہ یہود و نصارہ نے آپ کو اعانت اور مدد کے لیے نہیں چنا. کوئی خرابی تو ہوگی آپ نے ہو گیا. حالانکہ الزام ایسے آپ کو یہ لگتا ہے, ہاؤ ڈو یو سی دس. اچھا جوابی بیانیہ, یہ پوئم انشاءاللہ لوگ دیکھتے رہیں گے. بائی دی وے وی آر اپلوڈنگ دس ٹو آل دی پیجز. میرا بھی ہے, گاندھی سینٹر کا ہے. میں شکریہ ادا کر دوں حمزہ علی عباسی صاحب کا. انہوں نے اس پہ بہت محنت کی ہے, اس کو پڑھا بھی بہت اچھا ہے. جب میں نے ان کو سنائی تو بالکل انہوں نے سب کام چھوڑ دیے اور انہوں نے کہا کہ میں اس کی ویڈیو بھی بناؤں گا, میں اس پہ نریٹ بھی کروں گا. اور انہوں نے بہت محنت کی جیسا اور پورا والنٹیئر بیسس میں. ہم نے اس کی کوئی پیمنٹ ان کو نہیں کی, نہ حسن صاحب کو کوئی. سارے یہاں پہ دونوں میک بھی انہوں نے اتنی محنت کی ہے کہ آج ہی کہہ رہے تھے نظم لکھی بھی میں نے یار. میں نے لیکن نہیں, یہ آ گیا شو پہ یار, میں ٹائر بھی پنکچر کیا تھا. اچھا سر مجھے بتائیں کہ وائی, اب ہم ذرا جواب بیانے سے ہٹ کے, بیکاز ٹائم کم ہے ہمارے پاس, ایز اے کنکلوڈنگ نوٹ, وائی از دا سینٹر امپورٹنٹ, وائی از گاندھی سینٹر آف اسلامک لرننگ امپورٹنٹ, وائی از المورد امپورٹنٹ. یہ پیغام, یہ اسکول آف تھاٹ تو نہیں کہنا چاہیے, یہ فریم ورک آف تھاٹ, یہ کیوں امپورٹنٹ ہے سب کے لوگ اس کو سپورٹ کریں؟ یہ اپروچ دیکھیں, یہ کام ہونا تو شاید انڈیا سے بہتر طریقے سے ہو سکتا تھا. وہاں پہ اس زبان کو, پیغام کو سمجھنے والے زیادہ لوگ ہیں, لیکن یہ کہ وہاں پہ ممکن نہیں ادھر شیشے توڑ دیں گے. ٹھیک, تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ہمارا پورا نیریٹو, جو ہمارا استدلال تھا گاندھی صاحب سے, کہ آپ ملیشیا میں بیٹھے ہیں جہاں پہ یہ کام نہیں ہو سکتا, آپ زبان سمجھنے والے نہیں ہیں, وسائل اویلیبل نہیں ہیں. تو دنیا میں اس وقت کون سا ملک ہے جو کہ اس کام کو اس طرح سے سپورٹ کرے گا, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ مطلب ہم پوری ریاست جو آئین ہے وہ ہماری سپورٹ میں کھڑا ہو. مطلب ڈونلڈ ٹرمپ یا کوئی بھی پریزیڈنٹ بھی آ جائے جو کہ اس طرح سے نہ ہمیں سپورٹ کرتا ہو, لیکن وہ آئین جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے, جس کے اس کی بنیادوں میں ایک آزادی فکر اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ بلٹ ان ہیں. تو وہ ایک امریکہ ہی ہے جس میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ دنیا میں کوئی ایسا خطہ موجود ہے جہاں کھل کے اپنی بات کریں, کوئی قدر نہیں ہے. تو یہ بہترین جگہ تھی کرنے کے لیے. تو ہم نے انشاءاللہ یہ کام ابھی شروع کیا ہے, اور آپ اس کے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نظر آنے شروع ہو گئے ہیں, کہ ہم مختلف پورے رمضان میں کانٹینٹ کر رہے ہیں. گاندھی صاحب کے 4 پروگرام ہو رہے ہیں, کنورسنگ اسلام کے 2 پروگرام ہو رہے ہیں, 2 کورسز ہو رہے ہیں. تھنک کہ ہم مسلمانوں میں دیر از این ایشو, دیر از اے پرابلم ان ریلیجس تھاٹ, اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ سوال پوچھنا. بالکل, یہ کہ سوال کرنا اور ان کو سوچنے پہ مجبور کرنا کہ یہ جو اگر کوئی پرابلم ہے, اگر وہ کسی تضاد میں زندہ ہیں, کسی ڈینائل میں رہ رہے ہیں, تو وہ ان کو اس میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں کوئی عقیدت نہیں ہے, اس میں کوئی سوال کرنے میں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ تضادات
دیکھ امت میں بار بار یہ ایمفسائز کر رہا ہوں حسن بھائی کہ ایز این امت ہمارا کام ہے دنیا کو خدا کا پیغام دینا. اس کے علاوہ بائی دا وے ہمارا کوئی کام نہیں ہے. اگر آپ قرآن پڑھیں تو اس کے اندر پرابلمز آتے ہیں جب تضادات ہوتے ہیں. فار ایگزامپل میں جب کسی جائے کہتا ہوں پاکستان کو لے لیں, ٹریڈیشنل نیریٹو کیا ہے, میوزک از حرام, لیکن ہمارے ترانے میں بھی میوزک ہے, ہماری شادیوں میں بھی میوزک ہے. اچھا جو وہ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے بیٹ باکسنگ کرتے ہیں, میوزک بناتے ہیں, تصویر کھینچنا تصویر مطلق ہے, لیکن نوٹ پہ قائد اعظم کی تصویر بھی ہے, ہر بندے کے گھر میں اپنے ابے کی تصویر بھی ہے, مولوی صاحب کی بھی تصویر, مولوی صاحب کی تصویر ہے. اچھا وہ جو بڑی بڑی آتے ہیں محفل نعت کے اوپر سب کی تصویریں ہوتی ہیں. بس آپ انہیں مولوی صاحب سے پوچھیں تصویر کہیں گے حرام مطلق ہے, حرام مطلق ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک مزے کی بات آپ ذرا ایکسپلین کر دیں, پھر ہم جاتے ہیں ریپ اپ کی طرف, کہ تصویر حرام تھی, ٹی وی اس میں نہیں آتا, بیکاز ٹی وی میں تصویر ہاتھ سے نہیں بنائی جاتی, وہ ایک شبیہ ہوتی ہے. اس طرح کے لوپ ہولز ہم نے نکالے. جی ہاں بالکل ایسے. آپ دیکھیں نا یہ چیزیں آپ مثلا ایک زمانے کے اندر شاید یہ پورا نیریٹو لوگ برداشت کر لیتے. یہ جو دور ہے بھائی, اس دور کے اندر تو مطلب کھرے کو منوانا مشکل ہے, کھوٹے کو منوا نہیں سکتے. تو پھر اصلاح کرنی چاہیے. تو ڈیو سنگھ کے اس کاوش سے ان دا لانگ رن ہماری یہ ایفرٹ بہتر ہوگی کہ دین کو دنیا تک لے کے جانے والی ایفرٹ اگر ہم تضادات سے پاک کریں گے. اس کو مطلب اس کو مقصد یہی ہے غامدی سینٹر اسلامک لرننگ کا, کہ دنیا کے اندر ایک روشنی کا ایک ایسا منارہ قائم کر دیا کہ دنیا تک حق جو ہے, اسلام کی جو صحیح انٹرپریٹیشن ہے, جو رسول اللہ جس کو لے کر آئے تھے, جو اسلام کی اصل فارم ہے, جو اوریجنل فارم ہے, اس کا ایک طرح کا براڈ کاسٹنگ اسٹیشن ہو. کسی کو جو حق کی تلاش ہو دنیا میں, کسی کو, مجھ جیسے لوگوں کو, آپ جیسے لوگوں کو, حسن صاحب جیسے لوگوں کو, چاہے وہ ہم تینوں ایک مختلف پس منظر سے ہیں, ہم نمائندے ہیں ان تینوں پس منظروں کے. ٹھیک ہے, تو وہ ہم نے بہت تلاش کی ہے, بہت مشکل ہوئی ہے ہمیں یہ پتہ کرنے میں, ہمیں نہیں نظر آتا. میں جو کل حمزہ علی عباسی پیدا ہوگا, جو کل حسن الیاس پیدا ہوگا, کل فرحان سید پیدا ہوگا, جب اس کے دل میں, اس کے ذہن میں جب یہ سوالات اٹھیں گے تو اس کو در بدر کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں. اس کو یہ منارہ سے پتہ ہو کہ یہاں پہ ایک جگہ ہے جہاں پہ اللہ کی بات ہوتی ہے. جب وہ سنے گا, جب وہ عقل پہ, آبجیکٹیوٹی پہ, ریشنل پہ جب بات اس سے پہنچے گی, اس کی عقل, اس کی فطرت سلیم اس کو جب ایکسیپٹ کرے گی, تو وہ خود, اگر نہیں کوئی اور حق لگتا ہے تو وہاں چلا جائے. اور آخری بات, یہ لوگوں کو ایک بڑی غلط فہمی اس سے یہ نہ ہو, جس کی انہوں نے نشاندہی بھی کی آپ نے, کہ یہ ادارہ مذہب کو پڑھانے کا ہے. مذہب کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس کو ہم پڑھائیں گے, اس کو کریٹیکلی انالائز بھی کریں گے, اس پہ تنقیدی ذہن بھی پیدا کریں گے. یہ کسی مسلک یا کسی فرقے کا ترجمان نہیں ہے. اور غامدی صاحب کا نام اس بڑی شخصیت کو عزت تکریم دینے کے لیے رکھا گیا ہے, یہ کسی سیکٹ کی بنیاد بنانے کے لیے نہیں. جو شخص یہاں پر آئے گا, بلکہ ہم ان طلبہ کو انکریج کریں گے جو غامدی صاحب کی فکر پہ تنقید کرنا چاہتے ہیں لرننگ سینٹر, اور یہاں آ کر ہمارے طالب علموں کو بتائیں کہ غامدی صاحب کی فکر کی یہ غلطی ہے. غامدی صاحب کی فکر کا ناقد جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہے. مطلب یہ پریزیڈنٹ جو ہے ان کا خود اختلاف ہے ذبیحہ کے معاملے میں غامدی صاحب سے. تو یہ آپ اگر ناقد ہیں, آپ بلکہ ہماری پوڈ کاسٹ میں شریک ہو, آپ ہم سے بات کریں ایک اچھے انوائرمنٹ میں ڈسکس, کیا پتا آپ ٹھیک ہو. تو یہاں پہ میں اینڈنگ ریمارکس ایک منٹ کے لوں گا آپ سے. اس سے پہلے کیا میں یہ کہنے میں ٹھیک ہوں کہ اگر آپ ایک مسلمان ہیں جو نماز پڑھا ہے, زکوٰۃ دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے کانشیس ہیں, اچھے کام, ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, اسلام میں بیسکس اور سارٹڈ, کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن اگر آپ وہ مسلمان ہیں جو سوال پوچھتا ہے, یعنی کہ جو اس سے آگے بڑھتا ہے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ سے, اور کہتا نہیں میں یہ معاملہ بھی ایڈریس کروں گا, وہاں پہ آئی تھنک وی کم ان کہ ہم بھی ایک آواز ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ان معاملوں میں شاید آپ غلط ہیں. تو concluding remarks from you, Farhan bhai. Again, we're very thankful for all of this and you coming here. What's your concluding remarks to those who are watching? بیسکلی پہلی بات تو یہ کہ بہت کہ آپ اس طرح والنٹیئر بیسس پہ, اور ہماری خوش قسمتی ان ایوری ڈیزاسٹر دیر از این اپرچونیٹی, تو اس کی وجہ سے ہم لوگ, آپ لوگ, ورنہ حسن صاحب بھی جا چکے ہوتے ہیں, آپ بھی جا چکے ہوتے ہیں, لیکن اب یہاں پھنس گئے ہیں. تو بہت بہت شکریہ, اللہ کا شکر ہے, بڑا اچھا کام آپ کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ ہم, یہ غامدی سینٹر کا مقصد وہ یہی ہے کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم اس کو ایک نمائندہ فکر کے طور پہ چھوڑ جائیں جہاں پہ موجود ہوں. میں یہاں پہ کل رہوں گا نہیں ہوں گا, لیکن یہ ایک ادارہ ایسا بن جائے جو کہ اس فکر کو آگے بڑھاتا رہتی دنیا, کہ یہ بھی ایک فکر ہے, یہ بھی ایک سوچ ہے, یہ بھی ایک طریقہ ہے مذہب کو پڑھنے کا. آپ کو جو اچھا لگتا ہے, ہم کوئی نافذ نہیں کر رہے, یہ تو ہماری فکر کے خلاف چیز ہے. ہم نفاذ نہیں چاہتے, ہم اپنے آپ کو صحیح نہیں کر رہے, ہم کسی کو کنورٹ نہیں کر رہے, ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی پڑھ لیں, اس کو بھی دیکھ لیں, ہو سکتا ہے یہ بات ٹھیک ہو سکتا ہے, بات ٹھیک ہو. اور ہم کسی قسم کی بھی سینسیشنلزم کے اندر نہیں ڈال رہے. جیسے ہمارے یہاں تھوڑی سی ڈبیٹ ہوئی تھی کنورسنگ اسلام کرنے سے پہلے کہ تھم نیل جو ہے وہ کلک بیٹ ہونا چاہیے, بٹ یہاں پہ وی ول بی ویری بورنگ
کوئی بات نہیں, لیکن ہم اس میسج کو ڈلیور کرنے کے خلوص کو انشاءاللہ قائم رکھیں گے. کوئی فالس سینسیشنلزم نہیں ملے گا آپ کو. حالانکہ یہ ایک صرف ہے کہ مفتی صاحب ٹوپی اتاریں گے اپنی. جب اس پروگرام کے 1 ملین ویوز ہو جائیں گے تو مفتی صاحب ٹوپی اتار کے دکھائیں گے کہ آخر ان کے یہ اتنی سینسیشنلزم تو حلال ہے, اتنی تو جائز ہے. آخری بات 1 منٹ کی میں کر دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس دور کے اندر آپ اپنے بچوں کو, اپنے ارد کے لوگوں کو محض ٹریڈیشن کے زور پہ, محض امیٹیشن تقلید کے زور پہ, محض ڈاگمیٹزم کے زور پہ کہ ہوا بنا کر اس پہ بات نہیں ہو سکتی, قائل نہیں کر سکتے. اور نہیں کر رہے, لوگ جا رہے ہیں. میں نے پچھلے دنوں یہاں پر ایک جگہ مجھے موقع ملا گفتگو کا, تو میں نے بتایا کہ اس وقت امریکہ جیسے ملک میں جہاں پر مسلمان گھرانوں میں بچے پرورش پاتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, ان کی پرداخت ہوتی ہے, ان میں سے جب جوان ہوتے ہیں 25% سے زیادہ, اور صرف مسلمان نہیں مسیحی بھی ایسے ہی اپنے مذہب کو چھوڑ چکے ہیں. پاکستان میں بھی ایسا, پاکستان میں بھی ایسے ہی ہے, ہر جگہ پر ایسے ہی ہے. آپ جب تک مذہب کو علم کے طریقے پر لوگوں کو نہیں پڑھائیں گے, آپ کے بچے آج خاموشی سے شاید مان جائیں, جیسی شعور کی عمر کو پہنچیں گے وہ دل سے اس مذہب کا انکار کر چکے ہوں گے. I agree with that. اس لیے اب ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم علمی طور پہ مذہب اللہ کے پیغام کو سمجھیں تاکہ لوگوں کو کنونس کریں. دیکھیں پہلے دل میں اترے گا, پریکٹس خود باہر آئے گی, انسان اس پیغام کو سمجھے گا, نماز خود باہر آئے گی. سو فار ناؤ فرحان بھائی بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا ہمیں. کل پھر سے دوبارہ میں اور ان کا بورنگ چہرے آپ دیکھیں گے میرے اور حسن بھائی کے, اور قرآن اور رسالت کو ہم کنکلوڈ کریں گے اگلے سیشن میں, اور پھر ہم آئیں گے سورسز کے اوپر کہ خدا کیا چاہتا ہے میرے سے, یہ کیسے پتہ لگے گا. ٹھیک ہے, سو سورسز پہ کہاں ہم ڈفر کرتے ہیں, ویل اسٹارٹ دیٹ ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ, اینڈ دین ویل موو ٹو ویری انٹرسٹنگ ٹاپکس. سو ویل سی یو نیکسٹ ٹائم. ہماری طرف سے بی سیف, کیپ سوشل ڈسٹینسنگ, اپنا اور گھر والوں کا خیال رکھیں, تراویاں گھر میں پڑھیں, نمازیں گھر میں پڑھیں. گزارش ہے پلیز ڈاکٹروں کی بات سنیں اس معاملے کے اندر, اینڈ ویل سی یو نیکسٹ ٹائم. تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.